जी नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त कराची में वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अचो तव्हांखे ॾेखारियो। क्लियर नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली वो लगता यही है। लेकिन ये सारे दहशतगर्द, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि ये कोई एक चीज़ नहीं, ये नहीं कि सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी या बलोचो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये दहशतगर्द का ना कोई ज़बान है, ना कोई रिलीजन है। ये वहशी लोग सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनकी जो फंडिंग होती है, एक बहुत बड़ा हमें इशू आया है कि जी अचानक ये क्यों शुरू हुए पूरे पाकिस्तान में। इनकी जो फंडिंग भी एक सेंट्रलाइज्ड है, जो हमारे मुल्क दुश्मन ममालिक हैं वो उस पर देखते हैं, इनको फंडिंग देखते हैं। और इस चीज़ को सारा देखा जा रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे तो हमने इस पर बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम नेक्टा को फिर से थोड़ा ज़्यादा फ़ाल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के इंसिडेंट के बाद पूरा मुल्क मुतहरिक हुआ था, सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए थे। एक 20 नुकाती जो है नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उस पर एपेक्स कमिटीज़ बनी थी और इन सारी चीज़ों पे सिंध ने बड़ा प्रोएक्टिव रोल लिया। तो और कराची का शहर जो 7वां सबसे डेंजरस शहर था दुनिया का आज से 7 साल पहले, इस वक्त वो 125 से ऊपर हो गया। लेकिन अगेन मैं फिर कहता हूँ कि एक भी बंदे को थोड़ी सी आँच भी आना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और मैंने पुलिस से कल रात भी जो है वो क्वेश्चनिंग की है इनकी वजहों की और कैसे वो नहीं कर रहे। आज फिर दोबारा मैंने इंटेलिजेंस वालों को, रेंजर्स को, पुलिस को बुलाया था, उनसे डिटेल्ड मीटिंग हुई है। इंटेलिजेंस के जो फेलियर्स हैं कि वो प्रॉपर्ली टाइमली डिटेक्ट नहीं कर सक रहे, उस पर भी बात हुई है। और हमारी कोशिश ये कि हम सब मिल के इस सूबे में जो ये दहशतगर्दी और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उन पे कंट्रोल करें। ये किसी भी सूरत में हम अपने सूबे को जो 2013-14 की सिचुएशन थी उस पे ले जाने के मुकाबिल नहीं है और हम हर स्टेप उठाएंगे। इसमें कुछ लोगों को तकलीफ़ भी आएगी, मैं कहूँगा कि हमसे कोऑपरेट करें। मैंने आज पुलिस से कहा है कि वो इमीडिएटली, हमने जो पैटर्न देखा है, आप देखते हैं कि ये धमाके ख़ास तौर पे जो पिछले 2 हुए हैं ऐसी जगह पे हुए हैं जहाँ पे रात को बाज़ारें देर से खुली रहती हैं, लोगों का हजूम जमा होता है। ये नॉर्मली रात के टाइम पे ऐसी चीज़ें होती, 7 से 11 का टाइम एक हमने कहा है कि आप बिज़नेस कम्युनिटी से बात करें, शॉप ओनर से बात करें, आप उन्हें बताएं कि उनकी भी मदद की ज़रूरत है हमें, हर एक की। ये अगर आप देखें तो जैसे कल रात वाला जो इंसिडेंट था, एक मोटरसाइकिल पे एक उन्होंने अच्छा खासा मवाद, जो बारूदी मवाद है, आईडी था और जो उसका मवाद था अच्छा खासा था, जो पिछला इसका था उससे ज़्यादा मवाद था कल वाले उसमें। तो वो मोटरसाइकिल पे नस्ब था और इस टाइप की मोटरसाइकिल जो हमने देखा है वो चला के नहीं लाते। वो नॉर्मली जो टेररिस्ट होता है वो मतलब खुद नहीं चला रहा होता, उसको पैदल लेके आता है। तो दुकानदारों ने, लोगों ने ऐसी चीज़ों पे नज़र रखनी कि भाई ये कोई शख्स जा रहा है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें या उस पर नज़र रखें। जहाँ पे मजमा जमा होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, उस पर थोड़ी वॉच एंड वॉट का एक जो सिस्टम होता है, चौकीदारी का सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करें, उनको सेंसिटाइज करें कि किन चीज़ों को आपने देखना है। जहाँ तक प्रोग्रेस इन केसेस के बारे में है, काफ़ी लीड्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूँगा। एक चीज़ और मैं आपसे मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ये हमारी बात आज हुई है, काफ़ी डिटेल में हुई है। दुनिया भर में हर जगह पे जहाँ पे भी अच्छी पुलिसिंग होती है, मैं ये नहीं कहूँगा दुनिया में कह रहा कि सिर्फ हम ख़राब हैं और सभी होता ये, जैसे ही खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई क्राइम होता है, चाहे छोटा क्राइम हो चाहे बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, वो जगह
کرائم سین آؤٹ آف باؤنڈ ہو جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جو شواہد ہیں وہ بچے رہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسی سسٹم، اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جی آپ نے کیمرہ لے کے سب سے پہلے پہنچنا ہے، سب سے پہلے دکھانا ہے کہ کیا ہوا. اور اس دوران ضرور کچھ نہ کچھ شواہد ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائیں. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ایک دوسرے پہ، آج میں جب بیٹھا تھا کہ جی جو لیڈ ایجنسی ہے اس کو سارے ثبوت جو ہیں وہ کلیکٹ کرنے چاہیے. ایسے نہیں ہو کہ میں پہنچ جاؤں ایز چیف منسٹر ہو، مجھے کوئی چیز نظر آئے تو میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں سائڈ میں، کیا وہ بڑا مجھے ثبوت مل گیا ہے. تو وہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی لیڈ ہے اس کو لیڈ لینی چاہیے، اور وہ پھر باقی اداروں کو ضرورت پڑتی ہے. کئی اگر ویڈیو ریکارڈنگز ہیں، کوئی اور چیز ہے، تو وہ لیڈ ایجنسی کے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے قبضے میں ہونی چاہیے. اس طرح یہ ساری لیکونرز ہیں. اور خاص طور پہ جو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ رپورٹنگ بڑی اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی شواہد اس دوران، تو مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی کوئی مثال نہیں، بڑی اچھی ہے، لیکن اس سے جو باقی انویسٹیگیشن ہے جو ایک حد تک جا کے لوگوں کو پکڑنا چاہتی ہے، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں. ابھی بھی کچھ انفارمیشن میں نہیں دے سکتا آپ کو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ، اور میں نے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ مجھے بھی آپ obviously confidentiality، میں کہنے کہ کسی اوپن جگہ پہ، کسی ایسی جگہ پہ نہ بتائیں کوئی ایسی لیڈ جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ اگر وہ باہر نکل جائے تو پرابلم، آپ مجھے بڑی کانفیڈینشلی بتائیں گے. اور کچھ پروگریس ہوئی ہے، میں اس سے زیادہ ابھی نہیں کہوں گا، اور ہم آگے، اور بڑا ڈیفیکلٹ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کس طریقے سے انسیڈنٹس کی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، نمبرز پہ میں بھول گیا ہوں، لیکن جو کراچی یونیورسٹی کا انسیڈنٹ تھا اس میں جیو فینسنگ کرتے ہیں تو فون نمبرز آپ ریکارڈ کرتے ہیں، تو کوئی انہوں نے 2400 کی قریب فون نمبرز آئیڈینٹیفائی کیے اس وقت. ان میں پہلا فلٹر لگائے اور 60 کو انہوں نے کیا شارٹ لسٹ. ان 60 کی جب انویسٹیگیشن کی تو کچھ نہیں نکلا، تو اب انہوں نے دوبارہ 2400 پہ جانا ہے، دوبارہ کوئی اور فلٹر لگا کے، اور وہ تو اتنی ایسے نہیں ہوتا کہ جی، اور لوگ کہتے آپ بجا ہوتے ہیں جب کہتے ہیں جی اتنے دن گزر گئے. ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے، جو سہولت موجود ہے، ہماری ایسے بھی ہے کہ کچھ خاص ایجنسیز کے پاس کچھ خاص ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. اور اس فار ایگزامپل مجھے کہا کہ نادرا کو اگر میں فنگر پرنٹ دوں کوئی کہ جی اس کو لوکیٹ کر کے دو، تو ان کو 4 دن لگ سکتے ہیں وہ فنگر پرنٹ اگر ڈیٹا بیس میں موجود ہو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے 4 دن کچھ نہیں ہوا، حکومت نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے. پہلے تو اس کی کلیکشن، میں ایسے آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. تو دو میسج صرف میں آج دینا چاہتا ہوں. دہشت گردوں کو کہیں پہ بھی ہو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے پہلے بھی اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں امن و امان بحال کیا ہے. ہم یہ 2-4 واقعات سے بالکل جو ہے وہ کوئی مروب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور دوسری میری ریکویسٹ آپ لوگوں کے تھرو لوگوں سے، اور میں نے جیسے میں نے کہا ایڈمنسٹریشن کو آلریڈی کہا ہے کہ لوگوں ڈفرینٹ گروپ سے بات کریں اور ان کو سینسٹائز کریں تاکہ ہم سب مل کے ان دہشت گردوں سے چھٹکارا حاصل کریں. اور تیسرا میرے میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو، میں آپ کو یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ رپورٹنگ نہ کریں. ایک تو سنسیشنلائز آپ کا ہے ہو گیا. میں صرف میڈیا ہاؤسز میں میڈیا اونرز سے بھی کہوں گا کہ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ہر چیز کے. آپ کی 2 منٹ کی ریٹنگ کے لیے آپ اس ملک کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور ہم میڈیا ہاؤسز سے بھی بات کریں گے، انفارمیشن منسٹر سے میں کہوں گا کہ سب سے بات کریں، اونرز سے بھی بات کریں کہ ایک ہونا چاہیے اس قسم کے. ہم نے بہت پہلے یہ سوچا تھا، جب اللہ نے ہمیں بہت برا ٹائم دکھایا، جب بلاسٹ ہوتے تھے تو
ہم نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ میڈیا پہ ٹی وی پہ ایسے امیجز نہ دکھائیں. دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے یہاں ہوتا تھا اور اس وقت کوآپریٹ کیا تھا میڈیا نے. تو آگے چلتے ہوئے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بات کریں. تو یہ تو چیز آ گئی تھی اچانک, اس لیے میں نے کہا کہ پہلے اسی سے شروع کرتا ہوں. جو مقصد تھا میرا آج کی پریس کانفرنس جو میں نے کہا نا کل سے میں نے کیا ہوا تھا, میری ایجوکیشن منسٹر صاحب, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صاحب کے ساتھ کافی میٹنگز ہوئی پچھلے ایک ہفتے میں. پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے. ہمارے پاس سکولز موجود ہیں, وہاں سکولوں میں بچے نہیں ہیں. بچے اس لیے نہیں ہیں کہ ٹیچرز نہیں ہیں. اب کیا پہلے بچے ہم جمع کر کے لائیں یا پہلے ٹیچرز لائیں؟ ٹیچر اس پورے, میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس ایسے بھی اسکول ہیں, کرٹیسزم ہوتی ہے اور جائز ہوتی ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے کسی درخت کے نیچے پڑھ رہے ہیں. درخت کے نیچے پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن ٹیچر کے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا, چاہے بہت خوبصورت بلڈنگ بنا دیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس ٹیچر ہوں. اس سلسلے میں سندھ حکومت نے ابھی سے نہیں بہت عرصے سے بالکل میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے. اور جو لیٹسٹ ریکروٹمنٹ کا دور ہوا, کب ہوا تھا یہ آئی بی اے کا؟ سال ایک ہو گیا میرے خیال ہے نا, 6 مہینے. ہاں 18 ابھی لیٹسٹ 6 مہینے پہلے جو ہے ہم نے جب ریکروٹمنٹ شروع کی. اور اب اس وقت جو پوزیشن اگر آپ کہیں اس لیے کہ اس ریکروٹمنٹ کے بعد بھی کچھ ویکنسیز وغیرہ آئیں تو ٹوٹل میں بڑے کھلے براڈ نمبرز دوں گا, اس میں یہ نہیں کہ آپ مجھے ہولڈ کریں ایک ایک نمبر پہ. 35,870 ٹیچرز کی جگہ خالی تھی. اب جو ایس ٹی آر یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے, اس میں کہتے ہیں کہ جی ایک ٹیچر کو 30 اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے. اگر یہ صرف 35,870 ٹیچر کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیچر نہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے, تو تقریباً 1.1 ملین ٹو بی ایگزیکٹ 10,76,000 بچوں کو ہم نہیں پڑھا سکتے تھے, اس لیے ہمارے پاس ٹیچر نہیں تھے, چاہے بلڈنگ موجود ہو. تو ہم نے ریکروٹمنٹ کی. پھر ریکروٹمنٹ میں بھی ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کریں. ہم نے آئی بی اے کو وہ کام دیا. پھر ایک کرائٹیریا کیبنٹ نے بنایا. کیبنٹ نے بنایا کرائٹیریا کہ جی 55 مارک پاسنگ مارکس ہوں گے. پھر اس میں کچھ ریلیکسیشنز دی. ہارڈ ایریا کا ذکر کیا کہ ہارڈ ایریا میں 40 ہوں گے. فیمیل جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے 50 کا کہا, اور مائنورٹیز کے لیے ہم نے کہا کہ 33% ہوں. یہ ساری کرنے کے بعد ہمارا انیشل خیال یہ تھا, یہ جب ہم نے کیا تھا, اور میرے منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, کیبنٹ کالیگز بھی بیٹھے ہیں, کیبنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم تقریباً اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گے ٹیچرز کا. بہت کسی جگہ پہ شاید شارٹ فال رہ جائے, ادروائز نہیں رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ جب فائنل نمبرز آئے تو ہمارے پاس 24,617. اچھا, ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ یہ یونین کاؤنسل بیسڈ ہوں گے, اور زیادہ سے زیادہ اس تحصیل میں اگر یونین کاؤنسل اے کے اندر 50 ویکنسیاں ہیں, ادھر 70 لوگ پاس ہوئے ہیں, اور یونین کاؤنسل بی میں 50 ویکنسیاں, ادھر 30 لوگ پاس ہوئے ہیں, تو یہ 20 اگلی یونین کاؤنسل میں جا سکتے ہیں یا اس تحصیل میں جا سکتے ہیں. تحصیل کی باؤنڈری کا, اور یہ بڑا کلیئر تھا کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو ضلع ہے, میں اگر ضلع پہ بھی کہوں, ضلع میرا اپنا ضلع کا ایک اینڈ بھان سید آباد ہے اور دوسرا اینڈ کراچی ہے. وہ بھان سید آباد کا لڑکا اگر پاس بھی ہو جائے, میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ وہ کراچی میں آ کے پڑھائے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ یونین کاؤنسل ہو, زیادہ سے زیادہ تحصیل تک لے جایا جائے, اور یہی صحیح طریقہ تھا. تو اس میں یہ ہمیں جو کوالیفائڈ لوگ ایز پر یہ جو کرائٹیریا تھا 24,617, اس کا مطلب تھا کہ 11,253 لوگ ابھی بھی ہمارے پاس ٹیچرز نہیں تھے. اور 11,253 کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 3.5 لاکھ بچے ہمارے بھی نہیں, ابھی بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے, ہمارا آبجیکٹو یہ اسکول پہ لائیں. میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, اور انہوں نے
ساری بریفنگز دی. میں نے جو آبجیکٹو تھا میں نے انہیں کہا کہ جی ایک اسکول بھی ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب اسٹوڈنٹ یہی ہیں, لڑکے یہی ہیں. آپ نے آج ٹیسٹ لیا ہے, انہوں نے کسی نے 80 مارک لیے ہیں, کسی نے 30 نمبر لیے ہیں. کسی یونین کاؤنسل میں اگر 30 سے زیادہ کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے یا 40 سے زیادہ کوئی لڑکا ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے لاؤ گے؟ میں ادھر بتاؤں کہ جو دور دراز کی یونین کاؤنسلز ہیں, چاہے وہ تھرپارکر میں ہو, چاہے ہمارے ساحلی علاقوں میں ہو, چاہے ہمارا کاچو کا علاقہ ہے, ادھر کہاں سے دوسرا بچہ جائے گا پڑھانے؟ تو ہمیں کوئی اور طریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ اسکول کھولنے. واٹ از ورس, ایک ٹیچر بالکل نہ ہو, یا چلو ایک ٹیچر وہ ہو جس نے شاید وہ منیمم مارکس نہیں لیے لیکن اس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ پڑھائے. مطلب اگر ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پھر تو آپ نے چھوڑ دیا نا. اس پوری یونین کاؤنسل میں اگر آپ کے پاس 100 کی ویکنسی تھی اور آپ کے پاس صرف 30 لوگ ہیں پڑھانے کے لیے, دیٹ مینس 70% بچوں کو تو آپ نے اگنور کر دیا کہ بھائی یہ پڑھائیں گے ہی نہیں. لیکن چلیں اگر وہ 70 جو ٹیچر ہیں ہم کسی طریقے سے کچھ کم مارکس والے بھی ہائر کر کے ان کی ہم کیپیسٹی بلٹ اپ کریں تو وہ آسرا تو ہوگا. ادھر تو ہم آسرا ہی نہیں دے رہے. یہ میرا مقصد تھا اور میں نے اس پہ کہا کہ کام کریں. اس ساری ایکسرسائز کے بعد میں نے کہا, میرے تو منسٹر صاحب بیٹھے, میں نے کہا چاہے 1 نمبر کسی نے لیا ہو مجھے بتاؤ, اس کو میں پڑھا کے 1 سے 50 پہ لے آ سکتا ہوں. ایک کو میں نے ٹرین کرنا ہے نا, اس ایک کو پڑھانے سے میں 30 بچوں کو ٹرین کر دوں گا. ریزسٹنس بھی بہت تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ ہو جائے گا فلاں. میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا یار, نیت صاف ہے. میں کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نوکری دو یا اس کو نہیں دو. پھر ہم نے ایکسرسائز کی. اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے 136 تحصیل ہیں, میں نے کہا کہ یار آپ نیچے لاتے جاؤ مارکس. 136 تحصیل میں سے 118 تحصیل ایسی بنی, کچھ میں تو آلریڈی پورے تھے لوگ, اس لیے تحصیل ہماری لمٹ تھی نا. 118 تحصیل ایسی بنی جس میں 40 نمبر پہ اگر ہم لے آئیں تو 136 میں سے 118 تحصیلز میں ہمارے ٹیچر پورے ہو جائیں گے. میری بڑی خوشی کا مقام تھا. میں نے کہا ابھی بھی میں خوش نہیں ہوں, باقی 18 تحصیل کے ہم چھوڑ دیں کہ ان کو نہیں پڑھائیں گے یار, ان کو اب آپ کا جو ہے قسمت میں ہی نہیں ہے پڑھنا. جب ہم ہارڈ ایریا میں 40 پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پڑھا سکتے ہو تم, تو ہارڈ ایریا میں تو اور بہتر کوالیفیکیشن والا بندہ بھیجنا چاہیے تاکہ ادھر اچھی پیدا ہو. ہم ان تو باقی جگہ پہ ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم ان کا کیپیسٹی بڑھائیں. باقی 18 تحصیل میں تقریباً یہ نمبر کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے 5% اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, تقریباً 1500 ٹیچر رہ گئے جو ہم کو اور ریکروٹ کرنے تھے. میں نے پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہا کہ ہر تحصیل میں یہ جو 18 تحصیل رہ گئی ہیں, ایک تو ہم 40 پہ کرتے ہیں اکراس دا بورڈ تاکہ ہم 118 تحصیلز کو کمپلیٹ کر سکیں. باقی 18 تحصیلز میں ہم ان 1500 بچوں کو جنہوں نے میرٹ پہ 40 والا تو پہلے ہی آگے نا, جس کے 39 ہیں اس کو دیکھیں اس تالکے کے اندر, بیکاز تالکے سے باہر ہم نہیں جا سکتے. 38 ہے, 37 ہے, جو بھی بنتے ہیں جا کے 25 میں لٹ سے ختم ہوتا ہے کہ 25 جب ہوگا تو آخری بندہ ہو گیا. یہ اگر 25 لڑکا ہے اس تحصیل میں, 50 بچہ ہے اس تحصیل میں, ان کو آپ امیڈیٹلی لائیں. یہ سمر میں آپ ٹریننگ دیں, مفت میں ٹریننگ دیں. ہم پیسے وہ کریں گے, مفت میں ٹریننگ دے کے ہم ان کو امپلائی نہیں کر رہے, اس کو نوکری نہیں ملے گی. ہم اس 25 لڑکے کو یا اس ٹوٹل 1500 پورے صوبے میں لائیں گے اپنے ٹریننگ سکولز میں, اور میرا خیال ہے 1 مہینے کی ٹریننگ دی جائے اور 1 مہینے بعد پھر آئی بی ایس سے کہا جائے ان کا ٹیسٹ لو. ہم چاہتے ہیں میرٹ پریویل کرے, کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھائے. 1 مہینہ ان کو انسینٹو یہ ہے کہ اگر آپ نے پاس کیا, آپ نے پڑھا, ادھر ٹریننگ لی, پاس کیا, آپ کو نوکری ملے گی. 1 مہینے بعد ان کا پھر آئی بی ایس سے ٹیسٹ لیں, اور اگر کم از کم 40 نمبر یہ لیتے ہیں تو آپ ان کو امپلائی کر دیں. اس میں اور اس کے بعد پھر یہ تو ہو گئے ایک لیول نا, پھر آپ 40 سے 55 یعنی جو تقریباً
9753 یہ ہو جائیں گے جو نمبر ہے. وہ نمبر ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے, پھر ان کی ٹریننگ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ 55 کے لیول تک کم از کم آئے, وہ ٹریننگ سے ہی آئے گا نا. میں تو یہ کہتا ہوں, میں اس وقت اگر ٹیسٹ لوں تو ہو سکتا ہے میں 80 نمبر لے آؤں, میں کانفیڈنٹ ہوں میں 80 نمبر لے آؤں گا, لیکن اگر مجھے کلاس 1 میں پڑھانے بھیج دیا جائے میں نہیں پڑھا سکوں گا. پڑھانا ایک الگ طریقہ ہے جب تک اس کی آپ کو ٹریننگ نہیں دی جائے. مطلب میں ہو سکتا ہے اس وقت یونیورسٹی لیول پہ میں انجینئر ہوں, انجینئرنگ کی ہے تو انجینئرنگ کوئی سبجیکٹ شاید پڑھا لوں تھوڑی پڑھائی کے بعد دوبارہ, لیکن کلاس 1 میں اگر مجھے کہیں گے میری بات ہی نہیں بنے گی. تو یہ نمبر شمبر اپنی جگہ پہ بہت اچھی بات ہوتی ہے, میرٹ بہت اچھی بات ہوتی ہے, اس میں وہ نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ سوٹیبلٹی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جس اسکول میں تو نہیں بہت زیادہ میرے بچے اس اسکول میں نہیں گئے جس میں گیا, لیکن میں جانتا ہوں کہ جس اسکول میں والد یا والدہ گئی ہوں اس کے 25 سال بعد اسی اسکول میں ان کا بچہ جاتا ہے تو وہی ٹیچر اسے پڑھا رہا ہوتا ہے کلاس 1 میں پرائیویٹ اسکولز میں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ 25 سال میں 22 گریڈ میں آ جاتا ہے. ادھر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, میں نے کہا آپ اس کی تنخواہ بڑھاتے رہیں, اس کا گریڈ بھی بڑھاتے رہیں. کلاس 1 کا ٹیچر 20 گریڈ کا بچہ بھی لڑکا بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے 30 سال کی سروس کی ہو, اس کو تنخواہ آتے ہیں, لیکن اس کی ایکسپرٹیز وہ گریڈ 1 کو پڑھانے کی ہے. یہ چیزیں بھی میں نے ڈسکس کئی بار کیا ہے کہ آپ ایسا کریے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہو گیا گریڈز کے پیچھے جاتے ہیں. یار مجھے 5واں گریڈ نہیں 7واں دو, 7واں نہیں 9 گریڈ میں کر دو, مجھے 14 میں کر دو. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو ٹیچر 9 گریڈ کا ہے وہ اگر اس کو میں 14 میں کر دوں تو وہ قابل بن جاتا ہے کیا؟ بٹ ہمیں چلنا پڑتا ہے. بٹ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ گریڈز بھلے بڑھاتے جائیں, تنخواہیں بڑھاتے جائیں, کام اس سے وہی لیں جو اس میں وہ سب سے اچھا ہو کرنے میں. تو خیر یہ ایک اور بات ہے, لیکن آج اچھا یہ پھر ہم کر نہیں سکتے تھے, ہم نے کیبنٹ سے یہ اپروو کرایا ہے, کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے. اور میں دوبارہ بریفلی بتا دیتا ہوں, اپروول یہ ہے ان آرڈر ٹو فل آل ویکنسیز ہم ہر تعلقے میں 40% کے جو بھی نمبر ہوں ان کو ہم نوکری کا امیڈیٹلی آفر دیں گے. ہاں, اور ہر یہ نہیں کہ جس کے 40 ہوں اس کو مل جائے گی, اس تحصیل پہ ڈپینڈ کرتے. میرٹ چل رہا ہے نا ہماری جو ہے اس تحصیل کے اندر. یہ نہیں کہ میں یہ کلیئر پھر سے کروں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر 40 نمبر والے کو نوکری ملے گی. اس تحصیل میں 40 تک آنے, اس لیے کہ ہماری تحصیل باؤنڈری بنائی ہوئی نا ہم نے, وہ نوکری مل جائے گی اس کو. 40 سے کم والے جو بنتے ہیں تقریباً 1500, ان کو ہم شارٹ لسٹ کر کے امیڈیٹلی ان کی ٹریننگ کریں گے. مہینے کی ٹریننگ ہوگی, مہینے بعد امتحان لیں گے. اگر وہ 40 سے زیادہ نمبر لیں گے تو ان کو امپلائی کریں گے, نہیں تو پھر ان کو خداحافظ. پھر ہو سکتا ہے کچھ رہ جائیں ویکنسیز, لیکن ان کو پھر ہم اس وقت دیکھیں گے. مجھے امید پوری ہے کہ اگر 1 مہینہ کوئی بچہ ہم ٹرین کرتے ہیں تو وہ نمبر لے آئے گا. 40 سے اوپر والوں کی سیکنڈ فیز میں ٹریننگ ہوگی تاکہ ہم ایک یونیفارم سٹینڈرڈ پورے صوبے میں لا سکیں. یہ یونیفارم سٹینڈرڈ صرف میرٹ سے نہیں آئے گا, یہ یونیفارم سٹینڈرڈ پرٹیکولر ٹریننگ سے آئے گا. تو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم کچھ سٹیپس لے رہے ہیں امیڈیٹلی. اور اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد 11 لاکھ کی قریب نئے بچے اسکولوں میں لے آئیں گے ود دس انٹرونشن. اور یہی ٹارگٹ ہم دیکھیں گے اپنے کہ ہم نے اچیو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, کہ 11 لاکھ بچے ہم اسکولوں میں لے آئیں. دوسرا مطلب یہ جو ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہا تھا. تیسرا پانی کے بارے میں, بیفور ریکویسٹ یو ٹو آسک می کویسچنس. پانی کا ایشو آپ کو پتہ ہے, ایشو کیا ہے, ایشو کئی بار سن چکے ہیں, لیکن میں بریفلی بتا دیتا ہوں کہ پانی کی شارٹیج ہے, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. پانی کی ڈسٹریبیوشن کرتی ہے ارسا, انڈس ریور سسٹم اتھارٹی, جو کہ واٹر اکارڈ کے تحت بنی ہے. ہمیں شدید اختلاف ہے ارسا کی واٹر ڈسٹریبیوشن پہ, اور ہم اس کو کئی بار وائس کر چکے ہیں, اور ہم اس کو اور وسیفرلی اور زیادہ شور سے اس پہ احتجاج کریں گے جب تک ہم اپنا حق نہیں لے لیتے. شارٹیج میں نے کہا ہر جگہ پہ ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ خریف سیزن
یہ دو حصوں میں بانٹتے ہیں, ارلی خریف اور لیٹ خریف. اس لیے پانی کا سسٹم ایسا ہے, ارلی خریف میں جو انہوں نے کہا تھا کہ 8% شارٹیج ہوگی, اس 8% شارٹیج کو جو ہے نہیں سوری پورے خریف میں 8% شارٹیج ہوگی, ناٹ ارلی خریف. اور اس کو پھر انہوں نے ارلی اور لیٹ خریف میں ڈیوائڈ کیا, اور ارلی خریف میں ہمیں کہا کہ جی سندھ کو 22% شارٹیج ملے گی. یہ شارٹیج کا جب میں بیس لیتا ہوں, یہ واٹر ایکارڈ کی پیرا 2 کی ڈسٹریبیوشن ہے, اور انفارچونیٹلی جو نیا فارمولا یہ اپنا استعمال کرتے ہیں اس وقت کا پنجاب کو 13% شارٹیج ملے گی. مطلب شروع انہوں نے کیا تھا کہ آپ کو ارلی خریف میں 22% سندھ کو اور 13% پنجاب کو شارٹیج فیس کرنی ہے. چلے 22 ہونا برابر چاہیے, لیکن ہم اپنی پلاننگ تو وہی 22% سے چلو کر لیتے ہیں. ہوا کیا, اپریل کے مہینے میں 42% شارٹیج ہم نے لی ہے, اور اب مئی کے 10 دن اور ملائیں تو 51% شارٹیج پہ ہم آ گئے. اب کسی بھی طریقے سے ہم, یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے, آپ لوگوں کے سوالات یہی آتے ہیں کہ جی جتنا پانی ملتا ہے اس کو تو جوڈیشیسلی بانٹے, لیکن ہم آپس میں بیٹھے ہیں, ہمیں اگر ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں اور چاروں کو جینے کے لیے 1 گلاس پانی چاہیے, نہیں تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا, اور پانی صرف 2 گلاس اویلیبل ہے, تو ہم آپس میں لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 4 کی جگہ 2 گلاس ہے پانی, اگر شروع سے ہی آپ آدھا گلاس سب کو دے دیں کہ بھائی اب یہی تمہیں ملے گا, تب سب نے برابر شیئر کرنا ہے, تو کم از کم ایک دوسرے کے خلاف ایک نفرت تو نہیں جو انفارچونیٹلی پیدا کر دی ہے وہ ہوگی. آئی ڈونٹ نو آف بیٹر ورڈ, دو اچھا لفظ نہیں ہے یہ. تو ہمیں یہ 51% شارٹیج فیس کرنی پڑی. ہم نے اس پہ کافی شور ہنگامہ ڈالا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی ابھی جو نمبرز میں نے دیکھے ہیں, اگر آپ دیکھیں آج کے دن انڈس پہ جو انفلو ہے تربیلا پہ وہ ہے 89,800 کیوسک. یہ 17 تاریخ, آج کی 17 ہی ہے نا, آج کی صبح 6 بجے کی آتی ہے ڈیٹا. یہ پچھلے سال اسی وقت 60,400 کیوسک تھی, مطلب پچھلے سال سے تقریباً 30,000 کیوسک 29,000 کیوسک زیادہ پانی انڈس پہ آ رہا ہے, لیکن یہ سٹور کر رہے تھے پانی شروع سے. پھر کابل پہ پچھلے سال 41,900 کیوسک آیا تھا آج کے دن, اس سال 32,300 کیوسک کے کابل پہ کم ہے, 10,000 کیوسک. جہلم میں منگلہ پہ 49,000 کیوسک آیا تھا پچھلے سال, اس سال 35,000 کیوسک ہے. اور چناب میں پچھلے سال 24,000 تھا, اس سال 30,000 ہے. ٹوٹل انفلوز جو ریورس کی تھی پچھلے سال آج کے دن 1,75,000 کیوسک تھا, آج 1,88,000 کیوسک ہے. لیکن پچھلے سال سے ہماری پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے, اس لیے کہ انہوں نے اس کو ارسا نے صحیح آپریٹ نہیں کیا. ڈیمز فل کرتے رہے جب ہمیں پانی کی ضرورت ہے, لنک کنالز کھول دیے جب ہمیں پانی کی ضرورت ہے, اور یہی ہمیں سارے اعتراضات ہیں جو ان سے کیے ہیں. پھر ایک بہت بڑا مسئلہ, ایک یہ تو میں اور بتاتا ہوں, ایک تو ہماری یہ اعتراض ہے کہ آپ جب شارٹیج ہو پانی کی, کنال وڈرالز ہمیں جو ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ہم ارلی خریف میں ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے, اس وقت آپ ریزروائرز کو نہ بھریں. ہم نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے, منسٹر صاحب خود اسلام آباد گئے تھے اس پہ, اور اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں, منسٹر صاحب بھی پھر کچھ بریف کر دیں گے اس پہ. اور ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اعتماد سٹیک ہولڈرز کے درمیان لائیں. ارسا تباہی مچا رہا ہے. میں تو چاہوں گا نا, میں ایز اے سٹیک ہولڈر میں چاہوں گا کہ مجھے زیادہ پانی ملے, لیکن انصاف کرنا تو ارسا کا کام ہے, اور انصاف کرنا ہے جس قانون کے تحت وہ بنے ہیں, جس ڈاکیومنٹ کے تحت بنے ہیں, یعنی واٹر ایکارڈ, اس کے تحت انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے پانی. دوسرا جو ہمیں اعتراض ہے کہ جو لاسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ اور پنجاب میں لاسز برابر آپ رکھیں. ایک کسی میرا خیال ہے 2nd ایئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو جس نے فلوئڈ میکینکس یا واٹر ریسورسز یا اریگیشن انجینئرنگ پڑھی ہو,
اس کو یہ ٹرین دے دیں, اسے بولیں کہ یار لاسز ذرا کیلکولیٹ کرو کہ اس ریجن میں کتنے ہوں گے یا اس ماحول میں کتنے ہوں گے اور ادھر کتنے ہوں گے. جب پانی, میں یہ بتاتا ہوں, سلوپس جو ہیں جب تربیلا سے یا منگلہ سے پانی نکلتا ہے, شروع کے سلوپس بہت سٹیپ ہیں. جب سٹیپ سلوپس ہوتے ہیں پانی تیزی ویلوسٹی زیادہ سے نکلتا ہے, اس کے لاسز کم ہوتے ہیں. ویدر, موسم اوپر زیادہ ٹھنڈا ہے, جیسے آپ ساؤتھ آتے ہیں گرمی اور بڑھتی ہے, ایویپوریشن لاسز اور زیادہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں لاسز برابر لو. ہمارے یہ بھی ان سے مطالبہ ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے جو لاسز ہیں وہ کیلکولیٹ کریں. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا پانی جو ہے نا ضائع کر رہے ہیں. ضائع نہیں کر رہے, یہاں پہ لاسز زیادہ ہوں گے. جب دریا کا پیٹ جب سکھر براج سے نکلتا ہے یا گڈو سے نکلتا ہے, گڈو پہ وہ, گڈو کی کتنی وڈتھ ہوگی براج کی, گڈو کی 4800 فٹ ہوتا ہے, 4700 فٹ کی وڈتھ ہے. اور اس کے اور سکھر کے درمیان سب سے زیادہ دریا کتنا بڑا ہے, 25 میل کتنا ہے, نہیں سیم ہے. کہاں پہ, گڈو, بٹوین گڈو اینڈ سکھر. اب میں بہت سمپل بات بتا رہا ہوں, جو اتنے سے اس سے آپ میجر کرتے ہیں, آج 36,000 37,000 کیوسک ہے پانی, جب وہ سکھر تک پہنچتا ہے وہ پھیلتا ہے. شروع کے دنوں میں جب پانی کم ہوتا ہے وہ لاسز ہوتے ہیں آپ کے, جو ڈپریشنز ہوتی ہیں ان میں پانی جمع ہوتا ہے, وہ بڑھتا ہے, وہ آگے تک نہیں جاتا. یہ بالکل سمپل قسم کی سائنٹیفک چیزیں جو ان کو دیکھنی چاہیے, اور وہ نہیں دیکھتے یہ لوگ. ہمیں پرابلم دوسرا کیا بڑا آیا کہ توسا پہ جو پانی کی میجرمنٹ یہ بتا رہے تھے کہ یہ چھوڑ رہے, توسا آخری براج ہے پنجاب میں اور گڈو پہلا براج ہے ہمارے یہاں. 66,000-67,000 کیوسک وہاں سے چھوڑ رہے ہیں, 30,000-35,000 کیوسک ہمارے پاس. یہ نمبرز ایسی موٹے موٹے بتا رہا ہوں, 35,000 کے قریب 38 آج ہوا ہے, 38 پہنچ رہا ہے. یہ چیز منسٹر صاحب نے جا کے ادھر ریز کی جب نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہوئی, اسٹینڈنگ کمیٹی کی, بڑی بہت شور مچا کے. بڑی عجیب بات تھی, میٹنگ کے لیے انہیں بلایا گیا, یہ ادھر گئے, پہلے دن کورم ہی پورا نہیں ہوا. پنجاب سے کوئی آیا ہی نہیں ان کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے. پھر وہ نیشنل اسمبلی نے تھوڑی سی سختی کی تو اگلے دن وہ صاحب آئے, اگلے دن وہ آئے. اب یہ طریقہ ہے نا کہ فرسٹریٹ کرنے کا کسی کو, میں نہیں چاہتا کسی صوبے کے لیے بولوں, لیکن میں ذمہ داری ارسا کی ضرور ڈالتا ہوں. ارسا وفاق کا ادارہ ہے, میں وفاق سے سوال کر رہا ہوں, میں کسی صوبے سے نہیں کر رہا. ہم نام تو لینا پڑتا ہے مجھے پنجاب کا, لیکن مجھے پنجاب سے ایز سچ وہ گلا نہیں ہے. بھائی تمہیں اگر جو جس کا کام ہے بانٹنے کا پانی صحیح, وہ اگر نہیں کرتا, میں پہلا گلا تو میرا اسی سے ہوگا. خیر, یہ پانی جو ہے نا کم, ادھر 65,000 نکل رہا ہے, یہاں 35, راؤنڈ فگرز پہنچ رہا ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ اتنا فرق کیوں. اب 4-5 ہزار کیوسک کا اگر لاس ہو تو وہ سمجھ آتی ہے, اس سے زیادہ کا لاس نہیں ہونا چاہیے. یہاں تو میجرمنٹ غلط ہو رہی ہے, یہاں بیچ میں سے کہیں پانی جا رہا ہے, گم ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ سندھ والے غلط میجر کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی بسم اللہ آئے, آپ خود میجر کریں ہمارا, اور چل کے ہم توسا بھی میجر کرتے ہیں. 14 تاریخ کو میرا خیال ہے انہوں نے گڈو براج میں میجر کیا, جو بھی ڈیٹس ہیں, اور پھر اگلے دن جا کے توسا. جو نمبر تھے, ہم نے جو کہا, ہم نے 38,000 کچھ نکالی, نہیں 36,000 کچھ نکالے, انہوں نے کہا 37,000 سم تھنگ ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی. توسا پہ جو میجرمنٹ وہ کلیم کر رہے تھے اتنی نکلی, یعنی واقعی پانی کہیں جا رہا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ ارسا اس کا حساب لے گا. اب تو ڈاکیومنٹ ہو گیا نا, یہ کہ ہم, بڑا آسان ہے کسی اور پہ الزام لگا دینا کہ یہ آپ نمبر ہی غلط بتا رہے ہیں. یار آ کے چیک کر لو, دونوں نمبر چیک ہوئے ہیں, رائٹ. یہ تو میری ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ہے, ارسا سے یہی ہے. میں کل پھر اسلام آباد جا رہا ہوں, اور میں میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوگی, ہے تو کسی اور سلسلے میں میٹنگ, لیکن میں یہ بات ضرور ان کے سامنے رکھوں گا کہ صوبوں کے درمیان ایک وفاق کا ادارہ
ڈفرینسز پیدا کر رہا ہے، اور وہ ذمہ داری اب وفاق کی ہے کہ اس ادارے کو سنبھالے اور اس ادارے سے قانون کے تحت کام لے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ بڑی کوشش کر رہا ہے۔ جب پانی شارٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس دوران پچھلے 2-3 ہفتے میں کئی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں اریگیشن کے سٹاف کو لوگوں نے مین ہینڈل کیا ہے، جو کہ بہت ہی نامناسب ہے۔ ہم نے اس پہ ایف آئی آرز وغیرہ بھی کٹوائی ہیں۔